Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोट नामा के साथ हस्ब मामूल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मेरे साथ प्रोग्राम में आज प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील साहब, मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और राना रियाज साहब। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आप लोग तशरीफ़ लाए और होपफुली हम इस पूरी सीरीज़ को इसी तरह से लेके आगे चलेंगे, क्योंकि इसका मकसद कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना, कुछ एजुकेट करना और ख़ुद को भी एजुकेट करना है। आज का मौजू हमारा जो है जमहूरियत में टायरनी या जमहूरियत में आमरियत। तो सबसे पहले तो ये मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये टायरनी, इसको आमरियत कहेंगे, जुल्म कहेंगे, ये जमहूरियत में ये कैसे हो सकता है? इसको अगर मैं मुख्तसरन बयान करूं तो इसको अगर हम कहें कि जमहूरियत का जुल्म या अक्सरियत की आमरियत, बुनियादी क्वेश्चन जो रहा है ना जी, ताकत जो है उसके अपने डायनामिक्स हैं। वो कहा जाता है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिस किसी के पास भी ताकत आती है उसके अंदर एक रुझानात कुछ पैदा हो जाते हैं कि वो एब्सोल्यूटिज़म की तरफ जाता है, वो मुतलकुल अनानी की तरफ जाता है कि मेरे पास सब कुछ हो, मैं हर चीज़ का मालिक हूँ, हर चीज़ मेरे ऊपर रुके, हर चीज़ मुझसे शुरू हो। ठीक है, अब जमहूरियत एक उसको एक ऐसे निज़ाम के तौर पे पेश किया गया कि जिसमें तमाम इंसान पार्टिसिपेट करेंगे हुकूमती रियासती अमल में, हुकूमत बनाने के अमल में। लेकिन होता यह है कि जो अक्सरियत आती है वो बाद में डोमिनेट कर जाती है। लेकिन अब अगर अक्सरियत ने डोमिनेट कर दिया है, फॉर एग्जांपल कि जमहूरियत का जो असूल है, न्यूमेरिकल असूल है कि जो 51% लोग हैं, जिसके पास 51% मेजॉरिटी लेजिस्लेचर में है या पॉपुलर वोट्स में है, वो हुकूमत बनाएगा। तो बाकियों के साथ क्या होगा? उनके साथ क्या कोई हकूक़ होंगे? इसलिए कभी आइन को हम लेके आते हैं। लेकिन ये जो रुझानात हैं, जब अक्सर हम देखते हैं कि लोगों ने वोट लिए, बाद में वो मुतलकुल अनानी की तरफ चले गए। और एक चीज़ मैं आप इस फोरम के हवाले से मैं ये बात ज़रूर वाज़ेह करना चाहूँगा कि जमहूरियत और वोट दो एक निज़ाम के अंदर चलने वाली बाज़ का दो हमें मुख्तलिफ चीज़ें भी नज़र आती हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। सर आप बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स है जमहूरियत और उसके अंदर फिर ये, और अक्सर यहाँ ये भी कहा जाता है कि ये जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये भी मतलब एक चंद लोगों की हुकूमत है। इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए? एक्चुअली इसको रिजॉल्व करने से पहले बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जी जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बनते वक्त भी जिस बरतानिया की हुकूमत का एक वफद आया जिसको हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, तो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्नाह ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। ये नेहरू और कांग्रेस थी जिसने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया। और जो इल्ज़ाम था नेहरू और कांग्रेस पर कि ये एक ख़ास किस्म की आमरियत, जिसको हम कह सकते हैं कि अक्सरियत की आमरियत नाफज करना चाहते हैं, तो जो पाकिस्तान का मुतालबा अगर अलहदा मुल्क का हम देखते हैं तो वो जोर पकड़ गया कैबिनेट मिशन प्लान की नाकामी के बाद, क्योंकि अक्सरियत की आमरियत एक इशू के तौर पर सामने आई। इसके अलावा बाकी भी दुनिया में हम देखें, हिटलर जो था वो जमहूरी तौर पर मुंतखब हुक्मरान था, लेकिन उसने जो किया वो अब सबके सामने है। मुसोलिनी जो था इटली में, वो भी जमहूरी तौर पर एक मुंतखब हुक्मरान था, लेकिन फाशिज्म ले आया। बेसिकली इसके जो जमहूरियत में इस तरह की टेंडेंसी ना हो, उसके लिए आपको आइन की ज़रूरत पड़ती है और आइन में लगी हुई कैदों की ज़रूरत पड़ती है, चेक्स एंड बैलेंस जिसे हम कहते हैं। जो ट्राइकोटमी का कंसेप्ट है आइन में कि एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो इसीलिए है कि कोई भी एक इदारा एब्सोल्यूट पावर की तरफ, मुतलकल अनानी की तरफ ना जा सके।
اور اگر ریسنٹ ہسٹری میں ہم پاکستان میں دیکھیں تو اس طرح کے واقعات ہوئے، ایگزیکٹو نے بھی کیے، سیاسی جماعتوں نے بھی کیے، اور کچھ دوسرے اداروں نے بھی کیے، کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، جو میں بولتا ہوں وہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر وہ چیکس اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثریت اقلیت پر حاوی تو ہے کہ اکثریت کی حکومت ہے، لیکن کیا وہ اقلیت کو ختم کر سکتی ہے؟ The answer is no۔ اقلیت کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کو ہے، اور وہ بھی آئین نامی معاہدے میں برابر کے شریک ہیں۔ ہر شہری برابر کا شہری ہے، وہ جینڈر اس کا کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی علاقے سے رہتا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ برابر کا شہری ہے، اور آئین ہمارا اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور پھر چونکہ ہم جمہوریت کی طرف ہمارا ارتقاء جاری تھا، تو پھر اس کے لیے کچھ انسٹیگیٹرز رکھے گئے، کچھ ٹریگرز رکھے گئے آئین میں۔ مثلا خواتین کے لیے مخصوص نشستیں رکھ دی گئی کہ جب تک خواتین مین سٹریم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ مخصوص نشستوں پر آئیں گی، لیکن پھر خواتین مین سٹریم ہوئیں۔ اس کا کتنی خواتین ہیں جو ہماری ہسٹری میں جو کہ جنرل الیکشن کے کانسیکوینس میں اسمبلیز میں پہنچی، مخصوص نشستوں پر نہیں آئیں، گویا کہ خواتین کی مین سٹریمنگ شروع ہو گئی۔ فاطمہ جناح کا الیکشن لڑنا پاکستان جیسے معاشرے میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک رواج شروع ہوا۔ اشرف عباسی، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو اور بے شمار اور خواتین جنرل الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئی۔ سو مین سٹریمنگ ہے۔ اسی طرح مذہبی اقلیتوں کے لیے ہم نے کچھ رکھا ہوا ہے، مخصوص نشستیں۔ امید ہے کہ کچھ سالوں میں ان کی مین سٹریمنگ بھی ہو جائے گی، ذرا خواتین کی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیک اینڈ بیلنس بھی ہے کہ صوبوں کی سائز آبادی کے لحاظ سے ایک جیسا نہیں ہے، تو کیا جو جس صوبے کی سیٹیں زیادہ ہیں اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ اپنی حکومت بنا لیں گے اور باقی تینوں صوبوں پر بھی ہوگی۔ تو ان چیزوں کے لیے بھی چیکس اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے۔ آپ کی جو سینٹ ہے، مجلس ایوان بالا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی کہ قانون سازی پر کسی ایک صوبے کی مناپلی نہ کریٹ ہو سکے، کہ ایم این ایز تو ہمارے بنتے ہیں نا ڈائریکٹ ووٹ سے، اور صوبوں کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں لیکن سینٹ میں برابر سیٹیں دے دی گئی، وہ چیکس اینڈ بیلنس۔ یہ ساری چیزیں آئین میں کی گئیں، اور ان سے اوپر یہ تو پروسیجرل چیزیں تھیں نا، جو فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپلز آف پالیسی بنائے گئے پارٹ 2 میں جو ہیں، اور ان کو پروٹیکٹ کر دیا گیا، اور عدلیہ کے ذمہ لگا دیا گیا کہ جی آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کوئی قانون جو ان فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ضد میں ہوگا، کنٹرڈکشن میں ہوگا، اس کو عدلیہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز اسی لیے رکھی گئی کہ یہ جمہوریت جمہوریت رہے، آمریت نہ بنے۔ رانا ریاض صاحب، یہی کوشچن آپ سے بھی ہے کہ ہمارے کیا ہم اس ابھی کی جو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے اپنی موجودہ پارلیمنٹ کو اس میں دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری خواتین وہ سلیکشن کے تحت بھی آتی ہیں، اسپیشل سیٹوں پہ بھی آ جاتی ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہم ٹرانزیشن تو چل رہی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہماری ابھی یعنی جو پارلیمنٹ ہے یا جو اس کی کمپوزیشن ہے یہ ریفائنڈ نہیں ہے اور ابھی اس میں ٹیرنی موجود ہے؟ بہت شکریہ جی۔ پاکستان میں جمہوریت بہت ہی نئی ہے، ابھی انفنٹ ہے کافی،
عام اس میں اگر آپ دیکھیں جب بچہ ہے اس کو کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ جو سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے یا کوٹا ہم رکھ دیتے ہیں کہ خواتین کا یا مزدور کا یا مائنورٹی کا جو ہے وہ اتنی سیٹیں ہوں گی، یہ اسی وجہ سے رکھی گئی ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو امریکہ میں ایسا نہیں ملے گا، ڈیولپڈ ہے ڈیموکریسی کے حساب سے. آپ کو کینیڈا میں ایسا نہیں ملے گا، ڈیولپڈ ہے بنسبت. اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر پاکستان کے عام سطح پہ دیکھا جائے، ہم جو بھی پروگرام بناتے ہیں، اگر کسی محلے کا پروگرام بناتے ہیں، کسی علاقے کا پروگرام بناتے ہیں، اس میں کوئی ضروریات جو لوگوں کی ہوتی ہے، کیا اس کا ہم خیال کرتے ہیں؟ وہ جو نمائندے ہیں وہ تمام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا سلم ایریا کا کوئی شخص، مرد یا عورت، اس کے الیکشن کے اندر لایا جاتا ہے؟ وہ خود کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہو کہ یہ ہمارے ہاں پرابلم ہے اور اس قسم کی پرابلمس ہیں، اس کے لیے بجٹ رکھوانا ہے، اس کے لیے کام کروانا ہے. یہ مشکل ہے ہمارے ہاں کیونکہ نئے ہیں، ڈیموکریسی بالکل نئی ہے، ہم اس میں ابھی نئے نئے آئے ہیں اور وقفے سے آتے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کنٹینیوٹی ہو. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں کہ مختلف پیشے کے لوگ، ان کا بھی خیال کرنا ہے. مختلف علاقوں میں جو ضروریات ہیں، عمرہ کی اپنی ضروریات ہیں، وہاں شاید سڑک پہلے پہنچ جاتی ہے. غربا کی اپنی ضروریات ہیں، وہاں پہ نالی اور پکی گلیاں جو ہیں وہ. تو جب ٹائرنی ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہ بجٹ ہمیشہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تو ہو گئے ہیں وہ، لیکن بجٹ ہمیشہ شاید عمرہ والے علاقے کے لیے چلا جاتا ہے، وہاں پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بیسکلی جو ٹائرنی ہے وہ یہی ہے. ڈاکٹر صاحب، رانا صاحب نے کہا کہ اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ویسے تو ہمارے 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن ڈیموکریسی کو ٹائم اگر دیکھیں تو کم ہی بیچ میں سے ملتا رہا ہے اوور دا ایئرس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایفیشینٹ، ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کسی یونیورسٹی، پنجاب میں کسی یونیورسٹی میں جا کے کچھ ایجوکیشن کا وہ کام کیا ہے. کیسے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایجوکیشن کی جائے لوگوں کی، تاکہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ باقاعدہ سے ریپرزینٹڈ پارلیمنٹ ہو اور اس کے اندر یہ جو خواتین کی نمائندگی اور منارٹیز کی نمائندگی ڈفرینٹ طریقے سے ہے، نہ کہ سیٹوں کے ذریعے سے چن کے یہ منارٹی کی سیٹ ہے. ایز اے پاکستان لیول اتنی ایجوکیشن اس لیول پہ ہم کب تک پہنچیں گے؟ آپ خود ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ساحر لدھیانوی کی جو نظم ہے نا، تاج محل، وہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا مذاق. اس میں ایک شعر ہے کہ میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں. جنہوں نے اس کو بنایا، اس کے اندر اپنا خون دیا، اپنی جان دی، ان کو ہم سبالٹرن کہتے ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام جو پاور ہے، یہ جو پاور کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے غیر مرکزیت کے تصورات ہیں کہ پاور کو ٹرکل ڈاؤن کرنا چاہیے، یہ نئے ہیں. اصل پاور تو ہمیشہ رہی ہے، جو بڑے لوگ تھے جن کے پاس طاقت تھی، مائٹ از رائٹ. ایجوکیٹ کیسے کیا جائے؟ ایجوکیٹ، آپ کسی کو ایجوکیٹ کریں گے نا، جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ جو مجھے ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس کا مجھے الٹیمیٹلی بینیفٹ ہے، وہ آپ کے نظریات کو کبھی اون نہیں کرے گا. ایک ہم کہتے ہیں انکلکیشن، وہ اس کے اندر وہ نظریات نہیں بیٹھیں گے. اب ہمارے جو نظام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو ٹائرنی کی ہمارے اپنے سسٹم کے اندر 2-3 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک پلورلٹی کا تصور ہے، میجورٹی کا تصور نہیں ہے. کہ اگر 4-5 بندے ہیں ایک کانسٹیچوئنسی میں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بندہ ووٹ زیادہ لے گا وہ ممبر بن جائے گا. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 50% لے، چاہے اس نے 33% لے لیے ہیں، باقیوں نے اس سے کم لے لیے ہیں، تو وہ بن جائے گا. اس کا پھر حل نکالا گیا کہ فرسٹ پاس دا پول، سیکنڈ پاس دا پول، کہ دوبارہ الیکشن ہوگا. اسی طرح کچھ ایسی منارٹیز ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اگر میں اگزامپل دوں، وہاں پر انڈین ہیں
اور وہ انڈین جن کے بارے میں کہا جاتا تھا اے گڈ انڈین از ڈیڈ انڈین. ان کو پھر افرمیٹو ایکشن کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے, یہ جو کوٹا کے تصورات ہوتے ہیں, اور تاکہ ان کو اس سطح پہ لے کے آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھیں کہ اب اور ان کو یقین ہو جائے کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے. تو جمہوریت یہ نہیں ہے کہ یہ مسلسل ایک عمل ہے جس کو آپ نے ہر وقت ٹھیک کرنا ہے, ہر چیز کرنے ہے. الیکشن کو لوگوں کو پتہ ہے, لوگ انسان جو ہے نا جی, انسان پولیٹیکلی بہت کانشیس ہے. آپ یہ بھول جائیں کہ جو بندہ, اور خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لوگ, دیکھیں آپ کے ذات کے ساتھ جڑا ہوا جو بہت بڑا چیلنج ہے نا, وہ ہے ایگزسٹینشل کرائسس. اور جو بندہ جو ہی آپ نیچے چلے جائیں گے نا, ٹاپ سے باٹم کی طرف جائیں گے, لوگوں کی جو کانشیسنیس ہے اس کرائسس کی طرف وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جو غریب آدمی دیہات میں بیٹھا اس کو پتہ ہے میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب سر نے بھی بتایا کہ گراس روٹ لیول پہ ایجوکیشن ہونا بڑی ضروری ہے, اور ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ ہوتے رہیں, کنٹینیوسلی ہوتے رہیں, اور لوگوں کی ایجوکیشن بھی کنٹینیوسلی ہو. تو آپ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں جمہوریت کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک لوکل باڈیز ایفیشینٹلی ہمارے ملک میں نہیں پنپتی, وہ ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم بھی ہے لوگوں کا, جہاں کیونکہ ہمارے یہاں بے پناہ ایکسٹریمزم بھی ہے, جہاں ہم ایک دوسرے کو افورڈ کرنا سیکھتے ہیں ایک دوسرے. تو پاکستان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ سٹیپ اچیو کریں؟ کیونکہ اس کے بغیر یہی ہے کہ وہ ایم این اے جو ہے وہ بھی نالیوں میں گھسا ہوا ہے, اور ایم پی اے بھی ہے, اور جو ضروری کام ہیں وہ جو پارلیمنٹ میں ہونے ہیں, نیشنل اس میں ہونے ہیں یا پروونشل میں ہیں, وہ نہیں ہو رہے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے. یہ کہنا کہ ہم نے جمہوریت اڈاپٹ کر لی اور ختم یہ ہو گیا کام, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک مسلسل عمل ہے. جو انسانی معاشرہ ارتقا کرے گا, انسانی معاشرے کی ضروریات تبدیل ہوں گی, اور ان ضروریات کے مطابق سسٹمز میں تبدیلی آئے گی, اور جمہوریت میں بھی تبدیلی آئے گی. لوکل باڈیز کی آپ نے بات کی, میں لوکل باڈیز کے ساتھ ایک اور چیز بھی جوڑنا چاہوں گا, وہ اسٹوڈنٹ یونینز ہیں. آپ کی جتنی بھی اگر پاکستان کی سیاسی قیادت دیکھیں تو وہ سیاسی قیادت جس کا قد زیادہ اونچا ہوا وہ اسٹوڈنٹ یونین سے نکل کے آئی. وہ ایک نرسری ہے, ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہے. تو اسٹوڈنٹ یونینز کو پورے پاکستان میں دوبارہ سے شروع کیا جائے. ہمارے زمانے میں تو اسکول میں بھی, ہائی اسکول میں بھی کہ ہیڈ بوائے ہوتا تھا, پھر سوسائٹیز ہوتی تھی, ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی, اسپورٹس سوسائٹی تھی, ہارٹیکلچر سوسائٹی تھی, ان کے بھی الیکشن ہوتے تھے. تو وہ جو اسکول میں بچوں کو تربیت دی جاتی تھی ایشوز فریم کرنے کی, اور پھر ان ایشوز کا پرابلم کا سلیوشن ڈھونڈ کے, حل ڈھونڈ کے ان کا اس حل کو امپلیمنٹ کرنے کی, وہ تربیت ختم ہو چکی. معاشرے میں اگر میں دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ بیسک یونٹ معاشرے کا فیملی ہے, ایک انڈیویجول خاندان, جس میں اگر میں 3 جنریشنز دیکھ لوں, دادا دادی, ماں باپ اور بچے. جہاں پر جمہوریت نے اپنے قدم زیادہ زور سے جمائے, وہاں پر آپ فیملی یونٹ میں بھی جمہوریت دیکھیں گے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ایسی فیملیز, ایسے خاندان کم نظر آتے ہیں جہاں پر آمریت نہ ہو. جمہوریت والے خاندان ہمارے معاشرے میں, آپ یقیناً آپ آمریت نہیں کرتے ہو, میں آپ کو امروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں اپنی اسپیسیفک اپنی اور اپنی فیملی کی بات بھی آپ کو سنا سکتا ہوں. مثلا پچھلے 2018 والے الیکشن میں میرے بچوں نے آ کے پوچھا کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے, تو میں نے کہا تمہارا ووٹ ہے. میں تمہیں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنے کا پروسیس کیا ہے, کہ ووٹ کس کو دینا ہے, یہ فیصلہ کرنے کا پروسیس کیا ہے, لیکن یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے اور ووٹ بھی تم نے خود ڈالنا ہے. سو ہمارے allowed them. پروسیس پہ ہم آپ سے ایک پورا ایکسکلوسیو پروگرام کریں گے. میرا ضرور کوسچن لیجیے گا. سو
فیملی کا جو یونٹ ہے اس میں سے آمریت ہوتا ہی ہے کہ جس کا ادب آداب اپنی جگہ پہ، بزرگوں کی خدمت کرنا اپنی جگہ پہ، بزرگوں کی حکم ماننا اپنی جگہ پہ، لیکن بزرگوں کی آمریت جو ہے میں اس کو علیحدہ رکھنا چاہوں گا، بزرگوں کے ادب سے، بزرگوں کے حکم سے، بزرگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے سے میں بزرگوں کی آمریت کو علیحدہ رکھنا چاہوں گا. آمریت اس میں نہیں ہے. I respect you, but I will not So, listen to you. اگر جس دن ہم نے اپنی فیملی کا انسٹیٹیوشن، جو فیملی کو اگر میں ادارے کے طور پہ دیکھ لوں، اس کو ڈیموکریٹائز کر دیا، اور دوسری چیز جو ہے وہ ورک پلیس ہے. ہماری ورک پلیس ڈیموکریٹک نہیں ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر، نہ ہی وہ انکلوسیو ہے. نہ ہی وہ انکلوسیو ہے. سو ہم نے کیونکہ جمہوریت کو عادت کا حصہ بنانا ہے، یہ اوپر سے امپوز نہیں ہوتا، یہ اندر سے اگتی ہے جمہوریت. ہم نے وہ حالات پیدا کرنے ہیں کہ جمہوریت آپ کے اندر سے اگے اور آمریت نہ اگے. ایک کوشچن ہے میرا. جی جی جی. اچھا، جب بھی میں یہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں، جب بھی طاقت میں آتی ہیں، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا ان کے لیے کوئی اہم چیز نہیں ہے. آپ کی بات بالکل ایسے ہی لگتا ہے. جی سر. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس کے مارشل لاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوکل گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں. کوئی شک نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کا تو ہوتا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کوئی اور استعمال کر رہا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات کی طرف دیکھے گی، اور جس کا پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات فیڈرل گورنمنٹ استعمال کرے گی تو وہ نیچے والوں کے اختیارات پر قبضہ کریں گے. ڈویژن آف جو اپنے اپنے ایریاز ڈیفائن نہیں ہیں. رانا صاحب، میں آپ سے یہ چاہوں گا، آپ کے آج کل ایسا سینچری ہے کہ میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، واٹس ایپ سے لے کے تو دیر آر سو مینی میڈیا اپرچونیٹیز. تو اس کے ساتھ آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مزید اسکیٹرڈ کر رہا ہے یا اس سے کوئی بینیفٹ لیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ٹورڈز دس، اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ میڈیا سب سے بہترین مین ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے. بدقسمتی سے ان ایشوز کے اوپر اس پہ کوئی بہت اچھے پروگرام دیکھنے کو نہیں ملتے، بہت اچھے آرٹیکلز دیکھنے کو نہیں ملتے. میرا خیال ہے جو ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی کوئی بہت کم آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جس میں جمہوریت سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ایجوکیٹ کرنے کے پرپس سے شیئر کی گئی ہوں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کے پاس بہتر انفارمیشن ہوتی ہے، جو مختلف اداروں میں مختلف پوزیشنز پہ کام کرتے ہیں، اگر وہ اس طرف توجہ دیں اور عام عوام کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. میں اس کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہمارے ہاں چلتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا، خاندان کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو معلومات ہے، انفارمیشن جو ہوتی ہے، اسے بہت سیکرٹ رکھا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہوتا ہے ذاتی طور پہ کہ اگر میں یہ شیئر کر لوں گا تو دوسرے کو بھی کچھ پتہ لگ جائے گا. حالانکہ معلومات جو ہوتی ہے عام کسی بھی چیز کے متعلق، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. وہ میرے پاس، میں اکیلے کے پاس میرے ہی کام کی ہوگی، زیادہ لوگوں کے کام کی نہیں ہوگی. جو جمہوریت ہے اس میں انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، وہ میڈیا کے ذریعے شیئر کی جاتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پلان ہوتا ہے، کیسے مانیٹر ہوتا ہے، اس کو ری ایڈجسٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں چینجز جو آ جاتی ہیں پھر نئے سرے سے اس کو کیسے پلان کیا جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہوتا ہے.
یہی چیز اگر ہم اپنے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیں سکھائیں تو شاید وہ اپنی عام زندگی میں بھی اس سے فوائد حاصل کر سکیں. بہت شکریہ سر آپ تمام مہمانوں کا، اور آج کی گفتگو بڑی زبردست گفتگو رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن شیئرنگ ہے یہ زبردست چیز ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بھی، اور خود بھی ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ دور ایسا ہے، ڈیٹا تو جا رہا ہے، ہم کسی کو بتائیں نہ بتائیں، جو یوز کرنے والے ہیں وہ ڈیٹا ان کو مل رہا ہے، اور دے آر پلاننگ دیئر اون ویز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ اپنے سننے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو کچھ انفارمیشن ریلیونٹ پہنچا سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام سے مجھے اور تمام دوستوں کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.